अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी बहनों, तमाम हम्द और तारीफ उस अल्लाह सुब्हानहु व तआला की लिए कि जिसने आज हम सबको अपने जिक्र की महफिल में जमा किया है, इसकी तौफीक अता फरमाई है। हम सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से हर लम्हे हिदायत के तलबगार हैं। अल्लाह के सिवा कोई किसी को भी हिदायत नहीं दे सकता। इस पर हर मुसलमान का पक्का यकीन और ईमान होना चाहिए, और होता भी है। इसीलिए तमाम खुतबों के शुरू में हमने देखा है हम लोगों ने कि सब लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं कि इन्नल हम्दलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। नस्तईनु, जिससे कि हम मदद मांगते हैं, उसी से हम मदद मांगते हैं। नस्तगफिरु, उसी से हम तौबा इस्तगफार करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि, और हम उसी से पनाह चाहते हैं। मिन शुरूरि अनफुसिना, और उसके अपने नफ्स की जो शर है उससे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। फिर वमिन सय्याति आमालिना, और अपने अमाल की सय्यात बुराई जो है उससे भी अल्लाह की पनाह चाहते हैं। उसके बाद अल्लाह से क्या मांगते हैं? हिदायत। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे दे उसको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। और फिर कहते हैं कि वमन युद्लिल फला हादिया लह, और जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया तो फिर उसको कोई भी, पूरी दुनिया भी चाहे तो वो हिदायत नहीं दे सकती। इसके बाद गवाही देते हैं कि वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरी अजीज दीनी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, हमारा मकसद आज सिर्फ ये देखना, सुनना और समझना है कि हिदायत के असल माने दीन इस्लाम में क्या है। राइट? तभी तो हम अमल कर सकेंगे। अगर हमारी नीयत खालिसतन अपनी अपनी इस्लाह है तो आइए हम सब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपना शैतान को दूर भगाएं, अपना नफ्स के शैतान को, वसवसे को दूर भगाएं, दिल को साफ पाक कर लें, और अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इखलास दिल से अपने दिल और दिमाग को हाजिर रख के दिल की गहराई से हर हर बात को सोचें और समझें कि हम क्या कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं। पहले उसको सुने, फिर सोचें कि क्या है इसमें, हकीकत क्या है, गहराई क्या है, उसको डेप्थ से समझें। आखिर ये हिदायत चीज क्या है, हिदायत ये किस चीज का नाम है। सवाल रोजाना हम सब अपने रब से यही कहते हैं, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कितनी दफा कहते हैं? पूरी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर नमाज में, हर वक्त अल्लाह से हिदायत के तलबगार होते हैं। अल्लाह से मांगते हैं या अल्लाह हमें गाइडेंस दे दे, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। बार बार कहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सीधा रास्ता कौन सा है। इस चीज को हमें सोचना होगा। हम एक मिसाल इस पे आपको देते हैं। सड़क पे आप जा रहे हैं, सुपर हाईवे पे जा रहे हैं, एक स्ट्रेट रोड पे आप जा रहे हैं, आपके आगे इधर राइट पे भी लेफ्ट पे भी हर तरफ से रोड जा रही है। लेकिन अगर आपने गलती से कोई एक एग्जिट ले ली, आपको जाना दूसरी एग्जिट पे था और आपने दूसरी ली, तो आप कहाँ गुमराह हो जाएंगे ना, बिल्कुल अपना रास्ता भूल के कहीं से कहीं निकल जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे। तो वो चाहे आप अपने दिमाग से हो या किसी के पूछने से किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया, गलत बता दिया रास्ता, किसी भी तरह, लेकिन आप अपने रास्ते से भटक गए। बिल्कुल इसी तरीके से होता है इस्लाम में भी, कि दीन इस्लाम पे हम चल रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि आया कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं। अगर हमने उसको सही से तहकीक नहीं की, नहीं पता किया, तो हम दुनिया में एक रास्ते को पकड़ के बैठ गए जो हमने अपने माँ बाप से सीख लिया या कुछ, और वो गलत रास्ता था, उसमें बिदअतें थी, उसमें शिर्क था, वो सब कुछ था। तो फिर क्या होगा? फिर तो हम लाख नमाजों में कहते रहे दिन सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, हम ढूंढेंगे नहीं अपना सही रास्ता, तो हम तो गुमराह हो जाएंगे, और फिर हम तो फिर नहीं जन्नत पा सकेंगे। तो हम सबको क्या करना है कि हमें ढूंढना है, अपना सही रास्ता ढूंढना है। ऐसा ना हो कि हम कोई गलत टर्न ले लें अपनी जिंदगी में और फिर हम गलत रास्ते को सही रास्ता समझ करके पूरी जिंदगी उसी पे गुजार दें, और फिर आखिरत में जाके पता चले कि नहीं, ये तो हम बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे थे। इसकी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि वो सहरा जंगल में बैठे थे लोग सहाबी के साथ। उन्होंने जमीन पे, रेत पे अपनी उंगली से एक लाइन खींची, एक सीधी लाइन खींच के उन्होंने बताया, देखो ये लाइन सीधी है, सिराते मुस्तकीम पे जाती है।
یعنی تم نے اگر اس راستے کو پکڑا، یہ راستہ کون سا ہے؟ جس پہ میں خود چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چلیں گے. تو یہ جو قرآن اور سنت کا یہ جو راستہ ہے، اگر تم نے اس کو پکڑا تو تم سیدھے جنت میں پہنچو گے. لیکن اس سے انہوں نے بہت ساری سائڈ پہ لائنیں کھینچی، ایک لیفٹ رائٹ ہر طرف بہت ساری برانچز اس میں بنا دی لائنیں، اور پھر کہا اس پہ اگر اس ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوگا، ہر راستے پہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے شیطان بیٹھا ہوگا. کوئی بدعت آپ کو سکھائے گا، کوئی اپنی شہوت کا شیطان ہوگا، کوئی اپنی گناہ کا، کوئی جھوٹ بولنے کا، طرح طرح کے شیطان بیٹھے ہوں گے. تو وہ ہر راستے پہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوں گے، وہ بلائیں گے آؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ہر طرف کھینچ رہے ہوں گے. تو وہ صراط مستقیم سے کھینچنے کی شیطان تو پوری کوشش کرے گا. تو وہ دنیا کی شہوت کی طرف، لہو و لعب کی طرف اور بدعات کی طرف اور دنیا کی لذتوں کی طرف، تو وہ ساری جو راستے کہاں جاتے ہیں وہ نار جہنم کی طرف جائیں گے. کیونکہ اگر ہم ادھر بھٹک گئے، ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑا اور یہ سائڈ سائڈ پہ جتنی یہ لائنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دکھائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس صراط سے مستقیم سے تم ادھر ادھر جیسے ہی تم ہٹو گے نا، یہ شیطان تمہیں پکڑ لے گا، چک لے گا اور یہ تمہیں گمراہ کر کے جہنم میں لے جائے گا. تو ہم سب ہدایت کے طلبگار ہیں، اور یہ ہدایت و سیدھا راستہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی وہی ہمیں دکھا سکتا ہے اور کچھ نہیں. ورنہ ہم یہ بائیفرکیشن جتنے بھی ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، یہ ہمیں بدعت اور گمراہی، قطع رحمی پہ لے جائیں گے، بے حیائی پہ لے جائیں گے، فضول خرچی پہ لے جائیں گے. ہر گناہ، ہر اس میں یہ سب غلط فہمیوں میں ہم پورے پڑے رہیں گے اور سمجھیں گے، بہت خوش ہوں گے کہ نہیں ہم تو بالکل صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. تو ہمیشہ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ہمیشہ دیکھیں کہ آیا کہ ہم صحیح اس پہ راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہم نے جو سیکھا ہے یہ علم ہمارے پاس صحیح نہیں آیا ہے اور ہم غلط علم پہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی پہ ہم لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ایوری ڈے، ہر وقت قرآن و حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، اپنے نیک صالح جو دوست احباب ہیں، جو علماء حضرات ہیں، ان سب سے معلومات کر کر کے اپنی اپنی سب لوگ اصلاح کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. یہ ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں اپنے نفس کے بہکانے میں آ کر، اور پھر آخرت میں پتہ چلا ہم سب کا بیڑا غرق ہو گیا. رائٹ؟ تو اب ہمیں یہ دیکھیں کہ ہم دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کے کام کے لیے، محنت کے لیے سیریسلی اپنے بچوں کو اسکول میں ان کے یونیفارم، ان کے سلیبس، ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان سب پہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، اور اس پہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں. کیا ہم نے اپنے دین کے لیے ہم نے کبھی اتنا خرچہ کیا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ان کا اسٹیٹس جو دنیا میں بنانے کے لیے جو ہم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا 1/4 کیا 1/10 بھی اگر ہم نے دین کے اوپر لگا دیا تو پھر ہم بالکل کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں، ہمیں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلے. تو یعنی جب تک ہم لوگ خود نہیں کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. تو اس چیز کو، قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 11، اس کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں اور اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں، ہر دن کریں. تو میری پیاری بچیوں اور میری عزیز بہنوں، ہم سب کو اپنے اپنے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. جو بھی ہم درس دروس میں ہزاروں جائیں گے، ہزاروں میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر ہم نے اپنے اوپر کوئی چینج ہی نہیں کیا. ہم اپنے رب کریم سے، اپنے رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار ہیں. صدق دل سے آج کے ٹاپک کو بہت غور سے سنیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم صحیح دین کو پکڑیں، اس دین کو پکڑیں جس سے کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. یہ ہدایت کے لیے یہ ایک آیت جو عنکبوت کی، سورہ عنکبوت کی 69 نمبر کی آیت ہے،
یہی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اسی کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پورا ٹاپک سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جہاد جو کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فینا یعنی اللہ کی طرف آنے کے لیے، جن لوگوں نے جہاد کیا ہمارے لیے، جس میں سب سے پہلے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سب سے بڑا جہاد کیا، پھر اس کے بعد صحابی، پھر تابعین، پھر تابعین، پھر اس کے بعد تمام وہ لوگ جو قیامت تک آئیں گے اور وہ فالو کریں گے اسی راستے کو جو اللہ نے بتایا ہے، تو اور جو راستہ کہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس راستے کی طرف ہجرت کریں گے، اس میں دشمنوں سے قتال بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، اخلاص کے ساتھ اپنی نیت کو خالص کر کے، اپنے ملک کی دفاع اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جو اپنی نفس سے ہر ایک سے جہاد کرے گا تو وہ پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی یہاں پہ لام تاکید آپ کو پتہ ہے، اور نون پہ شدہ ہے، تو اس کی وجہ سے ڈبل زور اس پہ دیا گیا ہے، یعنی ہم ضرور بھی ضرور ان کو ہدایت دیں گے۔ یعنی یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے وعدہ کیا کہ جو جہاد ہمارے راستے میں کرے گا تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ کس راستے کی طرف؟ اس کو کہا ہے سبلنا، یعنی وہ راستہ جو کہ میری طرف آتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، وہ فلاح کا راستہ، وہ جنت کا راستہ، اس راستے میں آئے گا تو اس کے لیے آگے کیا کہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ راستہ کس کے لیے ہے کہ وہ لوگ بے شک محسنین ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ سیدھے جہاد کریں گے اور ہماری طرف آئیں گے، وہ جو ہے وہ محسنین ہے۔ اب یہاں ہم احسان دنیا میں کہتے ہیں تھوڑا کسی نے کسی کو کچھ دے دیا، اس نے اس پہ احسان کر دیا، وہ اردو والے احسان، محسنین اردو والے نہیں ہیں، یہ اس میں عربی میں ہے، عربی کے جو بہت اعلیٰ درجے کا دین جو ہے، جس کا دین، ایمان، عقیدہ سب بہت اعلیٰ طریقے کا، سب سے پہلا جو سب سے کمتر ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان مسلمان منہ سے کہہ دیتا ہے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے پڑھ دیا، اقرار باللسان کر دیا، تصدیق بالقلب بھی کر دیا، دل سے بھی ایمان لے آیا، اس نے ایمان کر لیا، اس کے بعد اس کا عمل ناقص تھا، اس نے نمازیں اچھے سے نہیں پڑھی، جھوٹ بھی بولا، روزے اچھے طرح نہیں رکھے، مطلب بہت سی گناہیں کرتا رہا، اتنے ساری گناہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنا دین بھی کر رہا ہے، زبان سے بھی کلمہ پڑھا، سب کچھ کر رہا ہے، تو وہ انسان کیا ہوا؟ مسلم کہلائے گا صرف، ہے نا؟ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ایک مسلمان ہے، جس میں کہ ہم سبھی آتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا نہ عمل اتنا کامل ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قلب سے وہ یقین نہیں رکھتے، ان کے قلب کے اندر ایمان پکا نہیں ہوتا، وہ کون ہوتے ہیں؟ منافق۔ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ اور بھی بہت سے، لیکن منافقوں کا ہمیں نہیں پتا، اس کا پتا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن مسلمان کا ہم سب کو پتا ہے کہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہم اسی مسلمان میں۔ لیکن ان سے اونچا درجہ کون ہوتا ہے؟ مومن کا۔ مومن کا کون سا درجہ ہوتا ہے؟ جس میں انبیاء آتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آتے ہیں، کیونکہ وہ زبان سے بھی پڑھتے تھے، قلب سے بھی یقین کرتے تھے، اور ایمان کرنے کے بعد ان کا عمل بھی کامل ہوتا تھا، کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے، یعنی عبادت کر رہے ہیں اس میں کوتاہی نہیں ہو، ہر کام ان کا بہت کامل ہوتا تھا، اس لیے وہ مومنین میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے بھی اونچا درجہ کن کا ہوتا تھا؟ محسن کا۔ محسنین کون ہوتے؟ جو انبیاء اور صحابہ اور وہ تمام وہ لوگ جو کہ زبان سے، قلب سے ایمان لائیں گے اور اللہ کی عبادت کو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جنت و دوزخ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، وہ عبادت کرتے ہیں لیکن ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں قریب ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی جنت جہنم ان کو نظر آتی ہے، ان کو اتنا ان کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ محسنین میں ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے، ان کے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو سیدھے، محسنین کو سیدھے جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے، اس لیے ان کا کام، ان کا عمل سب اللہ کی مرضی، اللہ کے احکام، اللہ کے جیسا آرڈر ہے،
جھوٹ وہ نہیں بولیں گے، غیبت وہ نہیں کریں گے، برائیاں وہ نہیں کریں گے، بہتان وہ نہیں لگاتے، فتنہ وہ نہیں کرتے، قتل و غارت گری وہ نہیں کرتے، شرع کے مطابق جیسے شرع کے مطابق جو جو بتایا گیا ہے اس پہ پورا کا پورا وہ عمل کرتے ہیں، تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان محسنین کے ساتھ، ان محسنین کے ساتھ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم کہیں گے اللہ کیسے ساتھ ہے؟ تو اللہ کے ساتھ ہونا معیت اللہ کی جو معیت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کی معیت عبادی جمیعاً المومن والکافر، یعنی مومن کے ساتھ بھی ہے اور کافر کے ساتھ بھی ہے۔ ہم کہیں گے اب مومن کے ساتھ تو سمجھ آتا ہے لیکن کافر کے ساتھ کیسے سمجھ آئے گا؟ تو اللہ اپنی قدرت، اپنا علم، اپنا احاطہ، جو یعنی کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، تو اس کے اعمال کو، اس کے حرکات کو، ہر وقت وہ کس لمحے کیا کام کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، سارے لوگوں کو، چاہے مسلمان ہو چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے اپنی طرف سے۔ کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتا، چاہے وہ کافر کو لے لے چاہے مومن کو لے لے، ایتھسٹ کو لے لے، کسی کو، اس سب کو اللہ نے احاطہ کیا ہے، اس سب کا ایک ایک ایکشن اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اللہ کی قدرت میں جس لمحے جس کو چاہے پکڑ کے اللہ عذاب دے دے، جس کو چاہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا، گرفت نہیں دیتا، اللہ نے اپنی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس چاہے تو عقاب لے لے، اسی لمحے کوئی غلط کام کرے، اللہ کو غصہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر اسی لمحے اس پہ عذاب ڈالے گا اور عقاب لے لے گا دنیا میں۔ لیکن اللہ کی کیا مصلحت ہے، nobody knows۔ مطلب کہ یہ جو عقل ہے، ہم لوگوں کو جو یہ عقل ملی ہے، اس سے ہم صرف اتنا ہی سوچ سکتے ہیں جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، یعنی کہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ مطلب یہ اللہ نے جو بنا دیا، ایک کمپیوٹر کو آپ فیڈ کر دیتے ہیں تو اس سے آگے تو وہ کمپیوٹر نہیں چلتا نا، وہ تو صرف اتنا ہی چلے گا جتنا آپ نے اسے فیڈ کیا ہے، اسے مشین کو سکھایا۔ تو ہمارے دماغوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے، ہم صرف وہیں تک سیکھ سکتے ہیں، ہم انلمیٹڈ ہماری سوچ نہیں ہے، ہم ایک حد تک سوچتے ہیں، بس اس حد سے آگے نہیں سوچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہماری قدرت میں ہو، تم ہو چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو چاہے مسلمان ہو، تم لوگ ہمارے کنٹرول کے اندر ہو، یا ہم سے ڈرتے رہو کہ جس لمحے ہم جس پہ چاہیں گے اپنا عذاب ڈال دیں گے، آنکھ کی روشنی چھین لیں گے، منہ سے بولنا چھین لیں گے، ہاتھ پاؤں سے چلنا وہ کر دیں گے، تمہاری باڈی کی مشینیں جتنی چل رہی ہیں، باڈی پارٹس یہ سارے روک دیں گے۔ تو یہ سب اللہ کے اس میں ہے، تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری میت یہ تو ہو گئی کافر اور مومن اور سب کے لیے۔ دوسری میت اللہ ہے، اللہ کی میت کس طرح ہے، عبادی المومن والصادقین والمحسنین۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہم سوچیں گے کہ اب مومن اور صادق اور محسنین سے وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی میت ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نصرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یہ مومن کے لیے، یہ مومن اور صادقین جو محسنین ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیا کرتا ہے کہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے وہ جو احسان کا درجہ رکھتے ہیں، یہ ان کو چار طریقے سے کبھی ان کی نصرت کرتا ہے، دنیا میں ترقی دیتا ہے، ان کو فتح نصیب ہوتی ہے، حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ حق پہ ہوتے ہیں تو ان کی فتح ہوتی ہے۔ پھر کوئی ضرورت پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ ان کی انسانوں کے ذریعے سے مدد کر دیتا ہے، غربا ہوتے ہیں تب بھی ان میں کبھی فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، ان کا کوئی کام آسان کر دیتا ہے، پھر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اتنا بڑا سے بڑا، لیکن اس کے اندر سے انسان بالکل پورا اچھا نکل آیا۔ کیسے نکل آیا؟ اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی جان مال عزت سب بچا لی اور اس کو کھڑا کر دیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے کہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد اللہ بچا لیتا ہے تو وہ اللہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ پھر اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ سب سے ٹاپ کی چیز کیا ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، کہ وہ دین حق پہ چلیں، دین کا صحیح فہم حاصل کریں، اسلام پہ ایسا چلیں کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں۔ ان کو اس طرح سے دنیا میں وہ دے گا اللہ تعالیٰ ہدایت کہ آخرت میں وہ سیدھے جنت میں جائیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کیونکہ ان اللہ لمع المحسنین، کیونکہ محسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ اتنا فیور کرتا ہے۔
کیونکہ وہ اللہ کے دین پہ قرآن اور سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ مشکلات پہ جو ہے دنیا میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق نہیں اڑاتے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو چیز اللہ نے حکم دیا ہے وہ پورا کریں گے۔ وہ کہیں اگر دیکھ رہے ہیں کہیں بدعتیں ہو رہی ہیں تو بدعتوں کو چھوڑ دیں گے، وہ عبادت ویسی کریں گے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ کے نبی نے آ کے ہمیں بتایا کہ اس طرح کرنا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے گا، ان کے لیے اسباب بھی مہیا کر دے گا۔ تو یہ پھر ایسے لوگوں کا کام پھر کیا ہوتا ہے، ایسے انسان کو چاہیے کہ پھر آگے پھر وہ اس کی تبلیغ کریں، جو چیز اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے کہ پھر وہ آگے بڑھیں، اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دوسرے بھی اسی راہ پہ چلیں، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں ہم نے چوز کیا ہے بہترین امت میں سے تم کو کہ تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ تو اب اگر ہم اس طرح سے اپنے اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے تو ہمارا کام کیا ہے، ہم آگے بڑھیں اور اللہ کو اس کو بتائیں، تبھی جا کے ہمیں جنت کا سیدھا راستہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، اور اصل ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی، اور اس ہدایت کی وجہ ہی سے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دے گا۔ تو انسان کو اس کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، اتنا آسان بھی نہیں ہے کہہ دینا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے، دنیا میں جہاد کرنا ہے۔ اب جہاد کتنی طرح کا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت غور سے سوچئے سمجھیے کہ جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا، ہمارا نفس جو ہے نا، وہ دو طرح کے جہاد ہوتے ہیں، ایک تو آپ اپنے نفس سے کرتے ہیں، ایک دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اپنے سے نفس سے جہاد کریں گے، خود اس کا اسٹرگل کرنا اپنے نفس سے، دوسرا دوسرے لوگوں سے کرنا۔ تو نفس کا جہاد بھی وہ بھی سمجھے دو طرح کا ہوگا۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا ایک ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، تو اس میں ہمیں جہاد کریں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس کو چھوڑنے کا جہاد۔ دو طرح کا جہاد ہوا نا نفس سے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، فجر ہو رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، سردی ہو رہی ہے، وضو کیسے کریں، نماز کیسے، شیطان بہکا رہا ہے، چھوڑ دو فجر کی نماز، چلو باقی 3 پڑھ لینا دن میں اٹھ کے۔ اس وقت اپنے نفس سے ہمیں جہاد کرنا ہے کہ گرم بستر کو چھوڑنا ہے، ہٹانا ہے، اور اس سے جا کے وضو کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا نفس کا جہاد ہوا ہے۔ اسی طرح رات میں ٹائرڈ ہو کے تھک کے آئے، پارٹی ہو گئی، یہ سب، پھر اس کے بعد اب کہہ رہے اب نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز اتنی لمبی، اب ایک تو پاکستان میں انڈیا میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے 17 رکعت نماز بتا دیتے، 15 16 17، اب اتنی لمبی کر دیتے ہیں، حالانکہ صرف 4 فرض پڑھ لو، 2 سنت پڑھ لو تو آپ کا ہو گیا، یعنی 6 رکعت بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کی عشاء ادا ہو گئی۔ لیکن ہم لوگوں کو جو ہم بڑوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں نا، وہ لمبی چوڑی نماز کے چکر میں وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں نفس کے ساتھ جہاد کر کے کم سے کم 4 فرض اور 2 سنت رات میں پڑھنی۔ وتر کو تو ہم رات کے لیے چھوڑ دیں، لیکن یہ جو تہجد کے لیے چھوڑ دیں، لیکن اس کم سے کم وہ، اور اگر وتر پڑھنی ہے کم سے کم تو 1 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اتنا بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کا فرض ایٹ لیسٹ ادا ہو گیا۔ تو ہمیں یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ ہم جہاد کر کے اپنی اللہ کی جو آرڈرز ہیں اس کی اطاعت پہ اپنے نفس سے جہاد کریں کہ ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ اسی طرح کسی نے مان لیجیے شرعی پردہ کیا ہے، اب لوگ اتنا مذاق اڑا رہے، وہ کریں نہیں، ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے، کوئی کچھ بھی کہہ لے، ہمیں تو کرنا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اپنے نفس سے جہاد کر کے اس اپنے پردے کو قائم رکھیں گے۔ کسی کو سود پہ مل رہا ہے قرضہ، فلاں نے یہ کیا، یہ مکان خرید لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، ٹھیک ہے سب دیکھتے رہیں، لیکن ہمیں نہیں کرنا وہ کام، ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا نہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قناعت کے ساتھ ہم اس میں رہیں گے۔ کسی نے رشوت دیا، رشوت سے اپنا کام کروا لیا، آپ کا کام نہیں ہو رہا، اٹکا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو کہیں کہ لوگ کہیں گے کہ تھوڑے پیسے دے دو، وہاں تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نفس سے جہاد نہیں کیا، اٹھا کے شیطان کی پیروی کر لی، تو پھر ہم جنت نہیں پائیں گے، کیسے پائیں گے؟ تو ہمیں اللہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، رشوت نہیں دینا ہے، سود نہیں لینا ہے، شرعی پردہ اس کے، اور اپنے نماز، روزہ، اب روزہ رکھا ہے چپے سے بیٹھ کے کچھ کھا لیں، ایسا تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے
कंट्रोल में है। तो हम कोई भी चीज, तमाम चीजें आप सोचें, एक एक चीज आप बैठ के सोचेंगी तो न जाने कितनी अनगिनत है। मैंने तो चंद एक मिसालें दी है ना कि आप ये सारी चीजें जो अल्लाह के अहकाम है उसको हमें फॉलो करना होगा, तब जाके हम अपने नफ्स से जिहाद कर पाएंगे। दूसरा जिहाद क्या होगा? तर्क मासी, यानी गुनाह के काम को छोड़ना। अब हमारा नफ्स इतना होता है, बैठे टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, नामहरम और महरम की तरफ नजरें भी उठ रही हैं, इन सबको अपनी नजरों को रोकना। तो अपने नफ्स को हमें जिहाद करना है दूसरों के लिए, यानी मासी को हमें छोड़ना है। गुनाह छोड़ने के लिए ये सारा कुछ हमें करना होगा। ये दूसरों से जो रिलेटेड चीजें हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए, बल्कि दूसरों को भी बचाएं, खुद भी बचें। तो इस तरह में मासी को छोड़ने के लिए जो जिहाद करना है, तो वो उससे भी हम इंशाअल्लाह ताला अपने को बचाएंगे। तो अल्लाह ताला की सही हमें फिर गाइडेंस मिलेगी। फिर मुजाहिदा गैर से, दूसरों से किस तरह जिहाद होगा, इसकी भी आप देखें, दो लोगों से किया जाता है। एक तो मुसलमानों से, एक गैर मुस्लिम से, है ना। एक तो मुसलमानों के साथ दो किस्म की जिहाद क्या है, मुनाफिकीन और अहले बिदअत जो है उनसे जिहाद करना। बहुत से यानी मुसलमान तो हैं लेकिन वो बिदअत के काम कर रहे हैं। अब वो अपनी दावतों में बुला रहे हैं, आ जाओ आज हमारे यहाँ कूंडा है, आज हमारे यहाँ शब बारात का हलवा खा लो, या मुहर्रम का हलीम खा लो, ये कर लो वो सब कर लो, और हमारे यहाँ मिलाद हो रहा है इसमें आ जाओ, और हमारे पास ये बर्थडेज हो रही है। यानी अहले बिदअत जो है बहुत सारी बिदअत के काम करते हैं, आप सबको पता ही है। चलते हैं कब्रों पे, वहां पे जाके मांगेंगे किसी से, ये सब सारी चीजें। तो गैर शरई चीजें जो मुस्लिम कर रहे हैं, उनसे भी हमें जिहाद करना है। अब चाहे इसको बाइकआउट कहें चाहे कुछ कहें, लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत अपने को दीनी समझ रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, कहने दें। लोगों को कहने से वो नहीं है। या किसी ने अपने यहाँ कव्वाली रख ली है, सूफी लोग आ रहे हैं, गुल्लू कर रहे हैं दीन में, कव्वालियां हो रही हैं, रात भर जागा जा रहा, समझ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, फजर का टाइम आया पढ़ के सो गए, उस वक्त तो सब सो रहे हैं पढ़, यानी सवा लाख का आयत करीमा हो पढ़ा जा रहा है। भाई नेक काम है, आयत करीमा पढ़ना कौन सी बुरी चीज है, कुरान खानी करना कौन सी, अल्लाह के कलाम को पढ़ना। हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है वो हमें नहीं करना है, क्योंकि क़यामत में पता है ना कि वो अल्लाह ताला पर्दा डाल देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हौज कौसर पे आएंगे पानी पीने, तो वो पर्दा डाला जाएगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये मुसलमान जो वजू के पानी से चमक रहे हैं, तो इनके आज़ा, तो हम कैसे इनको दूर कैसे किया, पर्दा क्यों पड़ गया। तो उन्हें बताया जाएगा कि ये बिदतें करते थे दुनिया में, वो काम करते थे जो आपने नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे, सोकन, दूर हटाओ दूर हटाओ, इनको हमसे दूर कर दो। तो सोचे वो दिन कैसा बुरा होगा कि जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज कौसर से पानी नहीं पिलाएंगे और हमें कहेंगे दूर कर दो। तो हमें दुनिया में हमें मुसलमानों के साथ जिहाद करना है, और जो जो चीजें हमने बचपन से सीखी हैं गलत, उन सबको छोड़ दें, एक सेकंड में छोड़ दें। आगे सोचे ही नहीं कि क्या हमें कल, टुमारो नेवर कम्स, तो कल के लिए नहीं सोचे, आज का काम, ये आज का काम है, आज ही करना है आपको फौरन। अब फिर दूसरा जिहाद क्या होगा, ये तो मुसलमानों से हो गया। दूसरा जिहाद क्या होगा, गैर मुस्लिम से, कुफार से, इस्लाम के जो वाजे दुश्मन है, यहूद है, नसारा है, हुनूद है, इन लोगों के साथ हमें जिहाद करना है। कि अब वो अपना असलहा से कताल और ये सब जब हो, तो मुसलमानों को चाहिए मुसलमानों का साथ दे के उनके साथ हम जिहाद करें। ये नहीं कि हम जाके उन्हीं के बिजनेस में उन्हीं का फायदा दें, उन्हीं के बैंकों में पैसा रखें, उन्हीं की इकॉनमी स्ट्रांग करें, उन्हीं के मुल्कों में जाएं अपने हाथ पांव से, अपनी मेहनत से, और उनकी तरक्की में साथ दें। ये हमें नहीं करना है। हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी है, हमें कुफार की मदद नहीं करनी है। तो गैर मुस्लिम से जिहाद इस तरह होगा कि हम उनसे दूर हट के अपने मुसलमानों की मदद करें। अब देखेंगे कि मरातिब मुजाहिदा नफ्स क्या क्या है। अपने नफ्स का जो मुजाहिदा करते हैं ना जिहाद करने के, इसके भी बहुत से रुतबे होते हैं। हर एक का जिहाद एक जैसा नहीं होता, इसकी अजमत अलग है, मुख्तलिफ इसकी अजमत है। कुछ आसान होता है, कुछ मुश्किल होता है, कुछ बहुत मोहब्बत के साथ किया जाता है, और कोई अल्लाह से अजाब के डर की वजह से किया जाता है ना। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा जिहाद कैसा है। तो हम, लेकिन हमें जिहाद करना जरूर है। अपने दीन को अपने ऊपर हमें लाजिम कर लेना बहुत आसान होता है ना। तो सबसे आसान जिहाद कौन सा होगा, अपने साथ, यानी सबसे आसान, सबसे कम रुतबे का जिहाद आप कहेंगे कि वो होगा
ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم طلب علم، یعنی جو ہم علم حاصل کریں گے اور اس سے ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے تاکہ آپ شرعی کام کریں، آپ غیر شرعی کام کو چھوڑ دیں. تو یہ سب سے ایزی ہے، رائٹ. ہر مسلمان جائے اپنا سیکھے، طلب علم کرے، جائے پڑھے لکھے، وہ سیکھ جائے گا. یہ سب سے کم مرتبہ ہے، یہ کوئی ہائی نہیں ہے لیول، یہ کم سے کم مرتبہ یہ ہے آسان کہ آپ جائیں اپنی ہدایت کے لیے. اگر آپ کو ہدایت چاہیے اللہ سے تو آپ اپنا تعلم کریں، دین کا علم سیکھیں. پھر دوسرا اس کا جہاد، اس سے ذرا اونچا والا رتبہ کیا ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا ہے اس پہ آپ اب عمل کریں. جو بھی آپ نے سیکھ لیا فرسٹ لیول پہ تو یہ ہے کہ آپ نے سیکھا. سیکنڈ لیول پہ ہے کہ آپ اپنے نفس سے جہاد کریں اس وقت اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شرعی علم کو حاصل کر لینا پھر بھی آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل. تو ہمیں اس کو دکھاوے کے لیے دوسروں کے لیے نہیں کرنا ہے. علم تو سیکھ لیا، لیکن اب ہم یہ درس درست سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس وقت سوچیں کہ آیا کہ ہم یہ اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمیں فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایسے لوگوں کی اللہ ضرور مدد کرے گا. تو آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ 10 قدم اس کو آپ کو آگے آپ کی ہیلپ کرے گا. تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم نے نفس ہمارا وہ کہے گا کہ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں کرو ایسا نہیں کرو، شیطان کہے گا، نہیں بہکائے گا، ہمارا نفس بہکائے گا. لیکن اگر ہمیں اللہ کا ڈر خوف بھی ہوگا، اللہ سے محبت بھی ہوگی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو علم سیکھا ہے ہم اس پہ ضرور کریں گے عمل. پھر تیسرا اسٹیپ اس سے بھی اوپر ہے، یعنی پہلا تو ہم نے پڑھا سیکھا، سیکنڈ ہم نے اس پہ عمل بھی کر لیا. اب جو ہے دعویٰ اللہ، اللہ کی طرف جو دعوت دیتا ہے نا انسان، اب وہ سیکھنے کے بعد تو وہ اپنے نفس سے جہاد کر کے آگے بڑھتا ہے. وہ کہتا ہے علم ہم نے دین کا حاصل کر لیا ہے، اب ہم نے اس پہ خود بھی عمل کر لیا، اب ہم نے اپنے اولاد کو بھی عمل کروا لیا، اب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ان کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں. تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ ہمیں اس کو پھیلانا بھی تو فرض ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا کیا تھا تم نے، جو سیکھا اس کو کہاں پھیلایا، کس کو بتایا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو وہ ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، ہمیں اس کو آگے بڑھ کے اس کو لوگوں کو بتانا ہے. جتنی بھی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں. اب اتنا آسان ہو گیا ہے، زوم میٹنگ کر لی، نہ کہیں جانا، نہ پیسہ خرچ ہو رہا، نہ گاڑی، نہ کچھ. آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، آپ نے بیٹھ کے بتا دیا، ٹیلی فون کر لیا، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، دنیا کی 50 باتیں کرتے رہتے ہیں گھنٹوں، اس کے اندر بیٹھ کے تبلیغ کر لیا آپ نے. تو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اب دین سکھانے کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو یہ دعوت اللہ، یہ تھرڈ نمبر کا ہے. اس سے تھرڈ لیول پہ. اب فورتھ لیول اس سے بھی اعلیٰ، ہمیں تو چاہیے اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے نا. تو ہمیں سب سے اعلیٰ کیا ہوگا؟ دعویٰ اللہ جب ہم کریں گے نا تو اس پہ ہمیں بڑی باتیں سننی ہوں گی، اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا. مشقت بیان، اس مصیبت آئے گی، تانے سنیں گے، لوگ کہیں گے 100 چوہے مار کے کیا بلی حج کو چلی، اور یہ مطلب طرح 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 کے تانے دیں گے آپ کو، آپ کا دل دکھانے کے لیے نا کہ پہلے تو یہ نہیں کرتی تھی، اب دیکھو یہ کر رہی ہیں، بڑا دکھاوا آ گیا، بہت دیندار بن رہی ہیں، بہت یہ کر رہی ہیں، اب چلی آئی پردہ کرنے، اب یہ لوگ خاندان میں بھی پردہ کریں گی، یہ کریں گی. یہ ساری باتیں سنتے رہے، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال، اس کو دل میں نہیں لے، اس کو بالکل اپنے اوپر لگائے نہیں، آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو اعلیٰ رتبہ چاہیے، اعلیٰ مرتبہ چاہیے، آپ کو جنت میں جانے کا شوق ہے، آپ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ ان سارے لوگوں کی بکواس کو ایک کنارے ڈال، اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرائیں، نظر انداز کر دیں. یہ ہے اعلیٰ درجہ جو ہے سب سے زیادہ، کہ آپ اس وقت صبر کریں. جتنا آپ صبر کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. اتنا جتنا بھی آپ نے دین کو آگے بڑھایا اور اس پہ لوگوں کی باتیں سنی، تانے سنے، تو اور نظر انداز آپ کرتی رہی اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس پہ بہت اجر دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا نیک عمل قبول کرے گا. اب معنی دیکھیں، ہدایت کے معنی کیا ہے؟ گمراہی، ضلال، مطلب جیسے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے نا، عکس اس کا کیا ہے؟ ضلال، گمراہی. لغت میں تو یہی ڈکشنری میں آتا ہے، لیکن شرع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق حاصل ہوتی ہے اس کو ہدایت کہتے ہیں. سب سے زیادہ توفیق کس کو ملی ہے؟ رسولوں کو، پھر انبیاء کو، پھر صحابہ کو، پھر صالحین کو، پھر مومنین کو. تو یعنی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے دلوں میں ڈالتا ہے، پھر
وہ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے الہام جو ہوتا ہے وحی کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ خوابوں میں دکھا کے، تو بڑے بڑے صالحین انبیاء وغیرہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہدایت۔ اور جو انسان اپنی نرمی سے دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، وہ بھی ہدایہ کہلاتا ہے، وہ بھی ہدایت کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی ہدایت جو ہے ہم لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اقسام ہدایت دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، 4۔ آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کتنی ساری اقسام بتائے جا رہی ہوں نا میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ اتار دے، اللہ کرے کہ یہ چیزوں کو ہم اچھے سے سمجھیں، بعد میں بھی سنیے گا آپ لوگ تاکہ اچھے سے اس کو ایبزارب کر سکیں۔ اقسام ہدایت 4 طرح سے انسانوں کو ملتی ہے۔ ایک تو ہدایت عامہ ہے، ہر نفس یعنی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ کون سی ہدایت ہے ہدایت عامہ؟ یہ ہدایت عامہ وہ ہوتی ہے کہ معاش زندگی، یعنی کہ ہر شخص کو اس کی غذا کی طرف اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک پتھر کے نیچے بھی ایک کیڑا دبا ہوگا تو وہ اپنی خوراک کی طرف اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے نا کہ جاؤ لو۔ اسی طرح انسان ہے تو وہ اپنی ہدایت پا لیتا ہے، چونٹی ہے اس کو پتا ہے کدھر اس کا کھانا ہے، جانور کو پتا ہے انسان کو، جیسا کہ سورہ عالم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی جو اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا فہدہ، اس کی طرف ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کھانے کی طرف۔ یہ کہتے ہیں اس کو اقوات بولتے ہیں آبدانہ، اس کی طرف ہدایت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے سنگولر ہے، پلورل اس کا اقوات۔ تو پتھر کے نیچے بھی جس طرح کیڑے کو ملتا ہے اسی طرح کافروں کو ملتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جانور ہو، پرندہ ہو، جن ہو، انس ہو، سب کو اپنی معاش کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ہدایت عامہ اللہ کی طرف سے سب کو، ہر ایک کے لیے۔ دوسری ہدایت ہے البیان والارشاد، یہ ہدایت ہم سب پر واجب ہے کہ دین کا علم حاصل کر کے ہم لوگ دوسروں کو اس کا بیان کریں، دوسروں تک پہنچائیں، وہ چاہے عمل کرے یا نہ کرے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں کرنی ہے، اس کی تو بالکل ہمارے دل میں 1% بھی کوئی بھی تمنا نہیں ہونا چاہیے کہ آگے ہم کسی کو بتا رہے ہیں بس اب وہ عمل کر لے اس کو، کیونکہ اگر یہ سوچیں گے نا تو پھر بہت ڈپریشن ہوگا، پھر آپ سوچیں گے کہ ارے ہم تو بتا بتا کے تھک گئے لیکن اس نے تو عمل ہی نہیں کیا۔ اس کے لیے قرآن شریف میں آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تمہارا کام لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنا ہے، یعنی اشارہ کر دینا ہے، بیان کر دینا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں حق کی اتباع کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہدایت بیان اور ارشاد کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو خیر اور شر کی اور ہلاکت اور نجات کا راستہ دکھا دیا جائے کہ کیا عمل کرنے سے انسان کامیاب ہو کے جنت میں جائے گا اور کیا عمل کرنے سے وہ دوزخ کی طرف آگ میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سننے والا آپ کی بات کو سن لے اور حق کی پیروی کرے، بس آپ اپنی ڈیوٹی کریں، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہدایت ہو گئی، ارشاد کی دلالت اس ہو گئی۔ تیسری ہے ہدایت توفیق اور الہام کی، یہ ہدایت خاصہ ہے، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں پر ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ حقدار اس کے کون ہے، فائدہ اس کا کس کو ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ ان کو، پھر انبیاء کو، پھر مومنین کو، پھر مسلمین کو۔ یہ ہدایت خاصہ اللہ کی طرف سے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اپنے بندے پر ہے یہ اللہ کی ہدایت خاصہ انسان کو، کیونکہ یہی ہم کو لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس میں ہوتے تھے جب ان کے چچا جو تھے ابو طالب وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور وہ ان کو مرتے وقت تک کہتے رہے کہ پلیز آپ کلمہ پڑھ دیں، ایک دفعہ میرے کان میں پڑھ دیں، تو وہ اتنی دعا کرتے تھے ان کے لیے، بہت بے چین ہوتے تھے۔ اسی کے لیے قرآن میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم پیار کرتے ہو، بے شک جسے تم چاہتے ہو کہ تم محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ان کو تم ہدایت دو، لیکن تم نہیں دے سکتے، یہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس آیت کو یاد رکھا کرے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، ہم کسی کو بھی چاہیں گے، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، چاہے ہمارے کتنے چہیتے شوہر ہو، ہسبینڈ ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، بچے ہو، ہم کتنا بھی چاہیں گے
ہم ان کو ہدایت نہیں، بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کوشش کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ سے کہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے ماں باپ کو، سب کو ہدایت دے. تو ہم سب کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. یہ اپنے ہاتھ میں کوئی بھی نہیں رکھے کہ ہاں ہم نے بڑا اچھا لیکچر دے دیا، ہم نے بڑی اچھی باتیں کر لی ہیں، اب تو اس کو آ جانا چاہیے، دیکھو یہ تو آتا ہی نہیں ہے. یہ سب نہیں سوچنا ہے، چھوڑ دیں، اس سب اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ جس کو چاہے گا، جسے چنے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا، آپ کی وہ بات اس کے دل میں پہنچا دے گا. تو یہ ساری چیزوں کو بالکل چھوڑ کے اپنا کام اپنا وہ کرنا ہے. ہمیں ہر چیز کو پڑھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کو اس پہ عمل کرنا ہے، پھر انہیں آگے بڑھانا ہے اپنے عزیز اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے ملنے والوں میں. ہمیں صرف وہ اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا سوال صرف اسی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے آیا کی دنیا میں کیا کیا، اپنی عمر کہاں گوائی، اپنا ٹائم کدھر گوایا، اپنی صحت کدھر گوائی، کہاں کیا کیا تھا کام، تم نے ہمارے دین کو آگے پھیلایا تھا. تو یہ ہمیں جواب دینا ہے اللہ کیا. تو اس لیے اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم سب کو یہی کرنا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، سمجھیں، پھر آگے بڑھائیں. ہم لوگوں کو بچپن سے اچھی طرح سکھایا ہی نہیں گیا. جو کچھ ہم نے سیکھا دنیا کی تعلیم میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ دین کے لیے ٹائم نکالے. ہدایت خاصہ پانے کے لیے ہم لوگ نے کتنی محنت کی ہے. ہم سوچیں کہ کیا ہم بچپن سے کیا اتنی محنت کرتے تھے ہدایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں کرتے تھے نا. لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس پہ ہدایت خاصہ کے لیے بہت زیادہ دعا کریں ان کے لیے، اور سکھائیں، جو جو ہمیں آتا ہے وہ سکھائیں، اور ان کے اندر وہ شوق وہ پیدا کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کو پڑھیں اور سمجھیں. پھر چوتھی چیز ہے ہدایت فی الآخرہ. اب آخرت میں ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ سب کو پتا ہے آخرت میں ہدایت دو ہی طرف ہوگی، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. ہر شخص یا جنت کی طرف ہاکا جائے گا، اس کو ہدایت ڈائریکشن دکھایا جائے گا، جو یہ راستہ ہے تمہارا، یا دوزخ کا ہے. اور ہمیں دنیا میں اور تو کوئی مطلب طریقہ ہی نہیں ہے نا. دنیا میں جو ہم کریں گے اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملنا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، اس میں سورہ یونس کی آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر کون سی ہے، 9 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، ان کو ان کے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ان کے ایمان کی وجہ سے، جنتوں کی نعمتوں کی طرف جہاں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. پھر دوسری طرف سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کو اور ان شرک کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، ان کو جمع کرو، اور ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، جنہیں فالو کرتے تھے، ان کو بھی جمع کرو، کیونکہ انہی کی اہمیت دنیا میں تھی ان کی نظر میں نا. تو وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ان کے احکام کو زیادہ مانا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کو جمع کرو، وہ ان کی بیویاں، ان کی عبادت کرنے والے لوگ، اور جن کو ماڈل انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا، ان سب کو جمع کرو، اور پھر انہیں ہدایت دو کس راستے کی طرف؟ جو دوزخ کی طرف جاتا ہے. تو یہ ہدایت کا ہوتا ہے، یعنی گائیڈنس کس طرف ہوتی ہے؟ جنت کی طرف بھی ہوتی ہے اور جہنم کی طرف بھی. جیسے دنیا میں کوئی راستہ آپ ہائی وے پہ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو غلط راستہ بھی ہوتا ہے، صحیح راستہ، دونوں پہ جاتے ہیں. اسی طرح جنت کی طرف بھی ہے، تو آخرت میں یہ راستہ دونوں طرف جا رہا ہے. اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرنا چاہتے ہیں، اس حساب سے ہم کام کریں گے. تو اسباب ہدایہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے اسباب ایسے ہیں
جس کی وجہ سے توفیق حاصل ہوتی ہے اور الہام ہوتا ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے. کیا کیا وجوہات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کو خاص توفیق حاصل ہوتی ہے کس طرح، خاص ہدایت کیسے نصیب ہوتی ہے. قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ ہم کون کون سی چیز کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں ہمارے ہدایت مل سکے سیدھے جنت میں جانے کے لیے. سب سے پہلی چیز ہوگی کہ ایمان باللہ و اعتقاد الصحیح. یعنی سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ جو کے اوپر جو ایمان لے آیا، اب تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو سیدھا ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کے تمام امر پہ احکام پر جو ایمان لاتا ہے تو اس کے قلب کو اللہ سیدھا جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے. دوسرا ہے اعتصام باللہ، اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا یعنی قرآن اور سنت پر عمل کیا، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا انشاء اللہ تعالیٰ. تو وہ دوسرا یہ اعتصام باللہ، تو پہلا ایمان باللہ اور اعتقاد صحیح، اور دوسرا اعتصام باللہ، اور تیسرا التوبۃ الصادقہ. قال اللہ تعالیٰ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں، یعنی وہ یہدی الیہ یعنی وہ سیدھا راستے کی طرف جائے گا جس نے کی توبہ، من اناب یعنی کہ جس نے کی توبہ کی، یعنی دنیا میں جو ساری اپنی گناہوں سے توبہ کر لے گا تو وہ بالکل صاف دھل جائے گا، صاف پاک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں لے جائے گا؟ سیدھے جنت کی طرف. تو اس لیے کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس ہو کے ڈپریس ہو کے نہ بیٹھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالکل مایوس نہیں ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے جنت پہ پہنچا دے گا. بجائے اتنے ساری محنت کرنے کے اللہ تعالیٰ توبہ صادقہ جو کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے نا، اس کو سیدھے اللہ تعالیٰ جنت پہ پہنچا دیتا ہے. پھر چوتھا وہ ہے کہ اتباع الکتاب و سننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے کی قول کو، جو صحیح صحیح باتیں سنی اس کی اتباع کی احسن طریقے سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے. پھر سورہ دیکھیں، یہ جو ہم نے شروع میں آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو جہاد کرتا ہے ہمارے راستے کی طرف، اس کو بھی ہم سیدھا راستہ جنت کا دکھاتے ہیں. پھر صحبت صالح، جو نیک لوگوں کا ساتھ رکھتا ہے، ہدایت کا سبب وہ بھی بنتا ہے. اس طرح سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ یہ سوچیں کہ علامات ہدایت، انسان سوچے کہ کون سی علامت ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محتدین ہے یا نہیں، یہ صحیح راستے پہ ہے، ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایمان سب سے پہلا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 72 میں الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الذین آمنوا، جو لوگ کی ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور وہ اپنے ایمان کو غلط ملت نہیں کرتے، بظلم، ظلم شرک کو کہتے ہیں کہ وہ شرک کے ساتھ ملاتے نہیں اس کے اندر. اولئک لہم الامن، وہی ہیں سچے ایمان لانے والے، اور وہ مہتدون، وہ سیدھے راستے پہ جائیں گے. اسی طرح عمل صالح کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اس کے اندر جو لوگ مسجد بناتے ہیں، انما یامر مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجد بناتے ہیں
اور جس کے اندر نماز پڑھی جائے، جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر، یوم آخر پر اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، وہ نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے کسی کے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو بہت توقع ہے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یکون من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح انشراح صدر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125 میں سورہ الانعام میں فرمایا ہے، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تاکہ وہ اطمینان سے اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے کہ ہم صحیح سے اس پہ اچھی طرح عمل کر سکیں۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی منع کی، موانع ہدایت۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی بھی لسٹ کو بھی ضرور ہم لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ہم لوگ کبھی اس میں نہ ہو۔ پہلے وہ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، جو ہمیشہ انکار کرتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ آتا ہے نا، کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں ہر چیز کا، جو بھی اللہ سنیں گے اللہ کے احکام وہ ان کا انکار کرتا ہے۔ تو واللہ لا یہدی، اللہ نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین، جو کافر لوگ ہیں۔ اسی طرح ظلم جو کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ظالمین کہا جاتا ہے ان کو، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے قرآن میں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو بھی، شرک کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ہدایت دیتا۔ اسی طرح فسق کرنے والے، گناہ یعنی جو ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے بھی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، پردے کا، نماز کا، اونچی شلوار کا، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسراف اور کذب کرنے والے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو ایکسٹرا ویگنٹ ہوتے ہیں ہر چیز میں، جو کذاب ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، جو کھانے پینے میں ایکسٹرا ویگنسی کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے میں کرتے ہیں، سونے میں، اپنی نیند میں کرتے ہیں، رہبانیت میں کرتے ہیں، چاہے عبادت میں بھی کر لیں، جو شادی بیاہ نہیں کریں گے، یہ سب، یہ کسی چیز کی بھی زیادتی ہے، ایکسٹرا ویگنسی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یہدی، اللہ نہیں ہدایت دیتا من ہوا مسرف کذاب، جو اسراف کرے گا تو اس کو بھی نہیں اللہ ہدایت دیتا، اور کذاب جو جھوٹے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح دلال جو گمراہی میں مبتلا ہیں، سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بینک میں جاب کر رہے ہیں، یہ سب جتنی بھی گناہ کے یہ کام کر رہے ہیں، ضلالت کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جیسا کہ اس میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے خرید لیا ہے ضلالت کو، گمراہی کو ہدایت کی جگہ، تو ان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت، ان کا دنیا کا، فما ربحت، بالکل فائدہ نہیں دے گی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی کبھی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اسی طرح اتباع ابلیس کی، شیطان کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں، خیر کی باتوں سے دور بھاگتے ہیں، اور شیطان جو کہتا ہے وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اس کے اندر وہ لوگ جو کہ ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں، جس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، اور جو اس کا دوست ہے وہ اس کو گمراہ کر دے گا، تو اس کی پیروی جو کریں گے تو وہ دوزخ کے عذاب کی طرف ہی جائیں گے۔ تو اور جو اتباع ہوا کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ ان کو بری چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور جو اللہ کے احکام ہیں وہ ان کو بہت برے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح کیونکہ الممنوع مرغوب کہا جاتا ہے نا،
کہ جتنی بھی بری چیزیں وہ اور اٹریکٹیو لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے نفس کی پیروی کی اللہ کی ہدایت کے بغیر. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو میری عزیز بہنوں، یہ تمام باتیں ہیں، ان کو سب کو آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس کو سوچیں، اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں ہم لوگ، اور اللہ کے دین کے تمام احکام کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی اطاعت کریں، پیروی کریں، دوسروں کو بتائیں، اس پہ محنت کریں، اور اس پہ اجر عظیم کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ ضرور دے گا، تاکہ ہم سب اس کے حقدار بن سکیں. کیونکہ سب سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت میں ہدایت خاصہ ہے، جو اللہ کی طرف سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا. دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کچھ بھی ضلالت ہو جائے دنیا میں، کتنی بھی گمراہی، جو وہ جو ہے ہمیں لگے کہ ہم بہت گمراہ ہو رہے ہیں، سب کو ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں سمجھے لوگ، کچھ بھی کہتے رہے آپ کو کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ دین سے بھٹک گئے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یعنی مطلب لوگ تو آپ کو تانے دیتے رہیں گے، لیکن آپ کو ان سب کی پرواہ ہی نہیں کرنی ہے. آپ کو صرف ہدایت خاصہ کی پرواہ کرنی ہے کہ وہ ہمیں کیسے ملنی ہے. وہ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہزاروں لاکھوں چیزیں ہوں گی، لیکن ایک شارٹ کٹ یہ ہے کہ ایک آپ کے دماغ میں کھل کیا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا، وہ کام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دل سے، اپنے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ساری دوزخ میں جانے والی جتنی باتیں تھیں ان سب چیزوں سے بتائے سوری ان تمام چیزوں سے بچائے ہم سب کو، کہ ہم لوگ جو ہے اتنی زیادہ سوچتے ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ غور فکر ہی نہیں کرتے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پہ نہیں کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بس آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور شر میرے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.